माज़अल्लाह अब सोर्स ऑफ शरिया जो है वो सिर्फ शरिया नहीं रह गया, कुरान नहीं रह गया, अब सोर्स ऑफ शरिया इंसान की फितरत भी बन गई। बात है गुलाम की, उसमें तो कोई अजियत नहीं। हाँ, उसमें कोई हैसियत नहीं। हाँ, तो वो फिर उसको आप कैसे फिट करेंगे? वो तो देखें, अब उन्होंने इस पे कोई बहस नहीं की। हाँ। पता नहीं वो उसको मानते हैं नहीं मानते। हाँ। कि भाई असल में तुम ही नहीं सही समझ रहे, बाकी सारे सही समझे बैठे हैं, फिर तुम्हारा एरोगेंस कहाँ पे? तो ये असल में बात कर रहे हैं ना। तो ये कि गामदी साहब ने हर जगह उसको इंटरप्रिटेशन नहीं बनाया, उन्होंने कुछ नए उसूल पैदा कर दिए, जैसे बयान फितरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फ़िक्र गामदी की अगली नशस्त में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। हाफ़िज़ साहब, हमारी बात चल रही थी कुरान और हदीस के बाहमी ताल्लुक़ के हवाले से, और उसमें गामदी साहब ने जो है वो 6 अहादीस पेश की हैं। उनमें से पहली 2 अहादीस पे हम बात कर चुके थे। जो बहस है उसमें बात जो मैं समझा हूँ वो ये थी कि उलमाए किराम जो कुरान की शरह में या वजाहत में या उसकी तहदीद व तख़सीस में जो अहादीस पेश करते हैं वो असल में कुरान की तहदीद या तख़सीस नहीं है, बल्कि वो कुरान की शरह व वजाहत है। तो उसको यानी पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया गया। तो अगर उसको पूरी तरह समझा जाता तो वो जो बात वो अहादीस से साबित करते हैं वो ख़ुद कुरान से ही साबित थी। तो क्या मैं ये बात सही समझा हूँ? जी, ऐसा ही है। तो आप इस हवाले से 2 जो अहादीस हैं उन पे बात कर चुके थे। आप उन 2 अहादीस का जो है एक खुलासा अगर मुख्तसरन बता दें, उसके बाद हम इंशाल्लाह अगली अहादीस पे बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में तो ये सारी चीज़ें फूट रही हैं उनके जो बेसिक बुनियादी फ़लसफ़ा मीज़ान और फ़ुरक़ान का। जी, ये उसके ऑफ शूट्स हैं, ठीक है, जिससे ये सारी बातें निकल रही हैं कि चूँकि कुरान मीज़ान व फ़ुरक़ान है तो सुन्नत जो है वो कुरान के अल्फाज की तहदीद और तख़सीस नहीं कर सकती। सुन्नत या हदीस? सुन्नत या हदीस। सुन्नत हम हदीस के खबर माने में ले रहे हैं, खबर वाहिद, अखबार अहाद। अब जो अखबार अहाद उलमा के यहाँ तहदीद या तख़सीस करती हैं, तो गामदी साहब ने कहा कि जी हम आपको बता देते हैं कि वो तहदीद और तख़सीस नहीं कर रहे। पहली बात यानी तो उनके नज़दीक वो जो अगर हम उन अहादीस को तहदीद और तख़सीस के तौर पे लेते हैं तो उससे वो जो कुरान का मीज़ान और फ़ुरक़ान होना है वो मुतासिर होता है। वो उनका फ़लसफ़ा जो है वो हाँ। बुनियादी तौर पे मुतासिर होता है। सही। तो हाफ़िज़ साहब, अगर आप ये बात मान लें कि ठीक है वो कुरान की तहदीद या तख़सीस नहीं करती बल्कि शरह व वज़ाहत में ही आती हैं, तो अगर आप ये बात मान लें तो उसमें क्या मज़ाइक़ा है? कोई मज़ाइक़ा नहीं है, कोई मज़ाइक़ा नहीं। हमें कोई मज़ाइक़ा नहीं है। असल बात ये है, देखें, बात ये है कि हदीसें सिर्फ 6 नहीं है। पहली बात तो ये है, ठीक है, हदीसें तो आपको 600 मिलेंगी। या तो आपने हर हदीस के बारे में वजाहत दी हो ना, क्या आप इस खबर वाहिद को कबूल कर रहे हैं, ठीक है, और इस उसूल के तहत कबूल कर रहे हैं। पहली बात यह है कि आपने 6 मारूफ हदीसें ले ली, आपने कहा कि जी मैं इनको मान रहा हूँ, ठीक है, तो हदीसें तो बहुत ज़्यादा है कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये कुरान पे इजाफा है या कुरान के हुक्म की तहदीद और तख़सीस कर रही है। तो उनके बारे में क्या जवाब है, क्या रिप्लाई है, हमें नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि आपने जो इंटरप्रिटेशन दी है, हमारे ख्याल में वो इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि एक तो वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है, दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं वो मुज़हिका खेज भी है। अच्छा, हाँ। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, आपने कहा कि ये 6 बुनियादी तौर पे रवायतों पे इन्होंने बहस की है। एक तो सबसे पहली रवायत जो इन्होंने कहा कि जी कुरान ने कहा कि 4 चीज़ें हराम हैं, ठीक है, हदीस में आ गया कि कुचली वाले दरिंदे, नोकीले दांत रखने वाले दरिंदे भी हराम हैं। तो ये कुरान पे इजाफा नहीं है, गामदी साहब ने कहा। क्यों इजाफा नहीं है? क्योंकि ये बयान फितरत है। अब उन्हें एक नया उसूल वज़ा करना पड़ा। तो हमने कहा चूंकि इन्होंने कुरान की इंटरप्रिटेशन नहीं बनाया यहाँ पे। आप कह रहे थे ना अगर कुरान की इंटरप्रिटेशन बना लें तो क्या हर्ज है? भाई बना लें तो हम बड़े खुश होंगे। यानी इन्होंने खुद नहीं बनाया, एक नया उसूल बनाया, एक नया उसूल वज़ा कर लिया बयान फितरत का
یعنی کچھ چیزیں جو ہے وہ شریعت سے حرام ہو رہی ہیں اور کچھ فطرت سے حرام ہو رہی ہیں. معاذ اللہ اب سورس آف شریعہ جو ہے وہ صرف شریعہ نہیں رہ گیا, قرآن نہیں رہ گیا, اب سورس آف شریعہ انسان کی فطرت بھی بن گئی. یعنی وہ جو ڈیوائن لا ہے ہمیں کہاں ملے گا, جسے ہم حکم الہی کہتے ہیں, جسے ہم شریعہ رولنگ کہتے ہیں, وہ میں نے کہاں تلاش کرنا ہے, مجھے کہاں ملے گا. اور دوسری روایت جو انہوں نے پیش کی ہے وہ حرمت نکاح کے باب میں تھی کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے. اچھا آپ سب یہ جو پہلا جو پچھلی بات ہے فطرت والی, یہ جو اصول ہے غامدی صاحب کا فطرت کا, یہ اصول انہوں نے غامدی صاحب نے اور بھی جگہوں پہ اپلائی کیا ہے یا صرف یہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ نہیں, آگے چل کے ہم اس پہ تفصیل سے دیکھیں گے, اور بھی جگہ پہ انہوں نے اپلائی کیا, اس کو ہم انشاءاللہ سے تفصیل سے دیکھیں گے. تو دوسرا جو اصول انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے حرمت نکاح کے باب میں, کہ وہ عورتیں جن کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ان کی ایک فہرست بیان ہوئی, اور اس میں یہ بات آئی وان تجمع بین الاختین, کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرو نکاح میں ایک ساتھ. اللہ کے رسول نے اس پہ کہا کہ جی پھوپھی بھتیجی بھانجی اور خالہ کو جمع نہ کرو, تو یہ قرآن پہ اضافہ ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن یہ قرآن پہ اضافہ نہیں ہے. کیوں اضافہ نہیں ہے؟ اس لیے اضافہ نہیں ہے کہ وان تجمع بین الاختین سے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پھوپھی بھتیجی بھی کیا ہے, وہ بھی حرام ہے, اکٹھے نہیں ہو سکتے, وہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے, قرآن کے اسلوب بیان سے سمجھ میں آ جاتا ہے. حالانکہ ہم نے کہا تھا امام شاطبی جیسا مجتہد یہ کہہ رہا ہے, لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ اس طرح سے سمجھ میں آنے والا نہیں تھا وان تجمع بین الاختین سے, اس لیے تو اللہ کے رسول نے وضاحت کی. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ اصل میں وہ مضحکہ خیز تعویل ہے جو خود قرآن کے نص کے بھی خلاف جا رہی ہے, کیونکہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وہ حل لکم ما وراء ذالکم, یعنی یہ فہرست ہے جو کہ حرام ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ حلال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو اس فہرست میں نہیں ہے وہ بھی کیا ہے, وہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. پھوپھی بھتیجی بھانجی اور خالہ وہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم. بھائی یہ پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی اگر اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے وہ حرام تھا, تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو وَحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم, کہ یہ فہرست بیان کر دی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ حلال ہے, اس میں پھوپھی بھتیجی بھی ہے, بھانجی خالہ بھی ہے, مَا وَرَاءَ ذَلِكُم میں جی اس کا عام جو ہے وہ اپنے عموم کے اوپر قطعیت کے ساتھ دلالت کر رہا ہے. غامدی صاحب کے الفاظ میں وہ جو کہتے ہیں نا قطعی الدلالہ ہے, تو قطعی الدلالہ نہیں ہے وہ حل لکم ما وراء ذالکم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مضحکہ خیز قسم کی تعویلات ہیں, مطلب کوئی سوچنے سمجھنے والا انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, جانتے بوجھتے ہوئے. ہاں اب بات یہ ہے کہ یہ پھر قرآن مجید کی تشریح اور شرح اور بیان ہے کہ نہیں ہے, تو ہم تو کہتے ہیں شرح و بیان ہے. ٹھیک ہے, کس طرح سے, جیسے امام شافعی نے بنایا وَحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم, اللہ نے کہا اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں. کیسے حلال ہیں؟ جیسے جو ہے وہ اللہ نے ان کو حلال کیا, یعنی شرعی طریقے کے مطابق حلال ہے نا, نکاح کے طریقے سے حلال ہے. مثال کے طور پہ یہ تو نہیں کہ اس کے علاوہ عورتیں حلال ہیں تو اب بس حلال ہے, نہیں, نکاح کے طریقے سے حلال ہیں یعنی شرعی طریقے سے حلال ہے. ایک وقت میں 4 حلال ہیں یعنی 5 حلال نہیں ہیں, وہی شرعی طریقہ آ گیا. پھوپھی بھتیجی جو ہے بھانجی خالہ ایک ساتھ حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہی جو سنت نے اس کو بیان کر دیا. تو یہ امام شافعی نے کہا کہ اصل میں وہ جو سنت ہے وہ بیان ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم کا, اس کی تشریح اور وضاحت ہے, اس کی تبیین ہے. تو بہرحال اچھا, اب ہم چلتے ہیں جو تیسری یہاں پہ انہوں نے جو ہے روایت نقل کی ہے غامدی صاحب نے, یہ وراثت سے متعلقہ احکامات. تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کے احکامات تفصیل سے بیان کیے. جی. وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اس سے غامدی صاحب نے جو ہے وہ حکم وراثت کی علت نکالنے کی کوشش کی. حالانکہ یہ بالکل غلط علت انہوں نے نکالی, علت اس طرح سے نکالتے ہی نہیں ہے.
نہ یہ علت نکالنے کا طریقہ ہے، اور نہ اس علت کو کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا، مطلب جس نے کوئی قیاس کی بحث پڑھی ہوگی اچھے سے، اس کو علت مانے گا، کیونکہ علت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جس کے لیے اس کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. جب ان شرائط کو وہ کوالیفائی کرے تو پھر آپ اس کو علت کہتے ہیں. تو جب گامدی صاحب نفع کے لحاظ سے ایک علت نکالتے ہیں تو اس سے ثابت وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں تو یہ ان کا پورا پیراگراف ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں جی والدین، اولاد، بھائی بہن، میاں بیوی اور دوسرے اقربا کے تعلق میں یہ منفیت بالطبع موجود ہے. یعنی اوپر ذکر کی نا قرابت نافعہ. حکم وراثت کی علت کیا ہے؟ ان کے نزدیک قرابت نافعہ ہے، منفیت بخش قرابت ہے. ٹھیک ہے، تو صرف قرابت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں منفیت بخش قرابت. یہ انہوں نے ایک علت نکال لی. کہاں سے نکال لی؟ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہاں سے نکال لی. اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ کیوں نہیں نکلتی. اچھا، ابھی تو ہم یہ صرف ان کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی قرابت نافعہ جو ہے اس حکم وراثت کی علت ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ کے رسول نے کہا نا کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، تو یہ اصل میں قرآن پہ اضافہ نہیں ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں قرآن پہ اضافہ نہیں ہے. ہاں، یہ حدیث جو ہے وہ قرآن پہ اضافہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، مسلمان ایک ہی گھر کے اندر، جیسے باپ جو ہے مسلمان ہے، بیٹا کیا ہے؟ کافر ہے. یا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہے، باپ کیا ہے؟ کافر ہے. ٹھیک ہے، رشتہ داروں میں ایسا ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب کہ دین اسلام پھیل رہا تھا اس وقت تو یہ بہت زیادہ تھا. اب ایسے میں کیا وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے؟ یعنی ان کے اندر قرابت تو موجود ہے لیکن اختلاف دین ہے، دین ان کا مختلف ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان. ہاں، یا بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، یا میاں بیوی ہیں، تو دین ان کا مختلف ہے، تو کیا وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے؟ تو حدیث تو کہتی ہے کہ لا یرث المسلم الکافر، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ باپ بیٹا ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. ٹھیک ہے، قرآن تو یہی کہہ رہے ہیں. قرآن نے تو یہ نہیں نہ کہا کہ دین مختلف ہوگا تو وراثت نہیں جاری ہوگا. قرآن میں ایک جنرل بات ہے. قرآن میں ایک جنرل بات ہے. ٹھیک ہے، ایک عام بات ہے. اب یہ حدیث کیا ہے؟ بظاہر قرآن کے اوپر کیا اضافہ ہے. تو غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جو کہا گیا کہ باپ بیٹا آپس میں وارث ہوں گے، تو وہ باپ بیٹا جو ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں؟ نفع بخش ہوں. کیونکہ حکم کی علت کیا ہے؟ قرابت نافعہ ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے نا، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ ایک سیاق و سباق میں ہے. وہ جو بار بار غامدی صاحب کہتے ہیں سیاق و سباق کی حکومت طے کرے گی، سیاق و سباق کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ طے کرے گی کہ لفظ کا معنی کیا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ سیاق و سباق سے کاٹ کے اس کا معنی متعین کرنا شروع کر دیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ آئے ہیں باپ اور بیٹے کے کانٹیکس میں، میاں بیوی کے کانٹیکس میں نہیں آئے. جو قرآن کے الفاظ ہیں. ہاں، ایہم اقرب لکم نفعا. ہاں، ایہم اقرب لکم نفعا. یہ الفاظ آپ کو یہاں باپ اور بیٹے کے کانٹیکس میں ملیں گے، میاں بیوی کے کانٹیکس میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین کا حصہ مقرر کیا تو اب بندے کو خیال آتا ہے کہ والدین تو بوڑھے ہیں. اب جو بندہ صاحب اولاد ہے اور اس کے والدین بھی ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کو تو ضرورت ہے، وہ تو چھوٹی ہے، والدین تو بوڑھے ہیں، اپنی عمر گزار چکے ہیں، اور ان کو جو حصہ جائے گا، مطلب باپ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، کچھ حصہ اولاد کو جا رہا ہے، کچھ والد کو جا رہا ہے، والد کو اور والدہ کو جا رہا ہے. ہاں، والد کو اور والدہ کو جا رہا ہے میت کے. اور وہ اولاد کے کیا ہیں؟ دادا. بالکل، دادا اور دادی. ہاں، دادا اور دادی ہیں. اب ان سے وہ حصہ کن کو جائے گا؟ وہ آگے ان کی اولاد کو جائے گا، ان کی اولاد کو جائے گا. تو اس میت کی اصل اولاد کیا ہے؟ ان کا حصہ جو ہے وہ وہاں ان کے والد کے بہن بھائیوں کو چلا جائے گا، یعنی چچاؤں کو اور تایا کو، وہاں چلا جائے گا دادا دادی کے رستے سے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟
یہاں پہ یہ ایک سوال، ایک اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ اصل میں تو باپ کی طرف حصہ جانا جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اولاد کو جانا چاہیے، وہ تو عمر گزار چکے ہیں، وہ تو عمر گزار چکے ہیں، اور پھر ان کا حصہ جو ہے وہ واپس اس کی اولاد کو تھوڑا آنا ہے، وہ تو دوسروں کو چلا جانا ہے۔ تو وہاں پہ کہا گیا کہ نہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ والدین کے اس حصے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کون زیادہ نفع بخش ہے، کس کی قرابت تمہارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے اس سٹیج پہ، تمہاری اولاد کی یا تمہارے والدین کی۔ تو اس کانٹیکس میں یہ بات کہی گئی۔ اچھا، دوسری بات جو ہے، انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ یہ یہاں پہ علت ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے منفیت کے بجائے سراسر اذیت بن جائے تو حکم کی یہ علت تقاضا کرتی ہے کہ اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ اچھا، مورث یا مورث کے لیے؟ مورث، ہاں، لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث جو اس کو وارث وراثت لینی ہے، مورث جو وارث بنا رہا ہے، ہاں جو وارث بنا رہا ہے، یعنی جو میت ہے، ہاں اوکے، جو میت ہے، لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے منفیت کے بجائے سراسر اذیت بن جائے تو حکم کی علت تقاضا کرتی ہے کہ اسے وراثت سے محروم قرار دیا جائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حکم کی علت ہے، علت بننے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط کہ وہ منضبط وصف ہونا چاہیے۔ منضبط وصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریگولیرٹی ہو۔ اب رشتہ دار ہونا یہ ایک منضبط وصف ہے، ریگولیرٹی ہے، اس کا باپ ہے، بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مناسب وصف ہے۔ تو علت کی بنیاد جو ہے وہ مناسبت اس طرح سے نہیں ہوتی، انضباط ہوتا ہے، یعنی علت ایک منضبط وصف ہوتی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ مناسب وصف جو ہوتا ہے اس کو ہم حکمت کہتے ہیں۔ حکمت جو ہے وہ علت نہیں ہوتی، اس کو قیاس کی بحث میں فقہاء نے بہت گہرائی سے کھولا ہے۔ تو خیر، اگر ہم یہ بحث کریں، اس کو ٹیکنیکلی بھی بحث کریں، تو یہ علت ہونا کوالیفائی نہیں کرتا قرابت نافعہ۔ قرابت نافعہ ایک ایسا وصف ہے جو علت ہونا کوالیفائی نہیں کرتا، کیونکہ علت ہونے کی پرائمری شرط کیا ہے کہ وہ منضبط وصف ہو۔ قرابت نافعہ جو ہے یہ منضبط وصف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے کہا نا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے۔ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو جس وصف کا تعین نہ ہو سکے تو وہ ریگولر وصف نہیں ہے، اس میں انضباط نہیں ہے، اور قانون کی بنیاد جو ہے وہ ریگولیرٹی بھی ہوتی ہے، انضباط کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، قرابت جو ہے، خود قرابت، رشتہ داری، یہ ایک منضبط وصف ہے، یہ اس حکم کی علت ہے۔ تو اس کو ہم علت کے بجائے حکمت کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، قرابت نافعہ جو ہے یہ حکمت ہے، حکمت ہے، ہاں حکمت ہے، یہ حکمت جو ہے وہ حکم کی علت نہیں ہوتی، یعنی اس کے اوپر حکم کی بنیاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ اس حکم کو کیا کریں، ڈیفائن کریں۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا کہ لا یارث المسلم الکافر ولل کافر المسلمہ، اس کو امام شافعی نے بہت اچھے سے کھولا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ امام شافعی نے کی، اب دیکھیں نا رسالہ میں جو بحث ہے وہ کیا ہے، الفرض المنصوص الذي دلت السنہ علی انہ انما اراد الخاص، وہ فرض جو کہ نص میں آ گیا، یعنی قرآن میں آ گیا، اور سنت نے بتایا کہ اس سے مراد خاص ہے۔ آگے امام شافعی نے یہ یستفتونک، وہی قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ٹھیک ہے، وراثت کی آیات اکٹھی بیان کرنی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ولأبویہ لکل واحد منہم السدس، ٹھیک ہے، یہ وراثت کی آیات بیان کرنے کے بعد امام شافعی کہتے ہیں کہ اب سنت کیا کہتی ہے، فدلت السنہ علی ان اللہ انما اراد ممن سمى له المواريث من الاخوہ والاخوات والولد والاقارب والوالدین والازواج وجمیع من سمى له فریضۃ فی کتابہ خاصا ممن سمى، ان سب کا اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے نا، ٹھیک ہے، قرآن مجید کے اندر، تو اس سے مراد یہ خاص لوگ ہیں، یہ سب اپنے عمومی معنی میں نہیں ہیں، یعنی والدین کا لفظ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے، ازواج کا لفظ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے، اخوات کا لفظ، اخوہ کا لفظ،
یہ سب اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے، اپنے خاص معنی میں ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ امام شافعی کہتے ہیں این یجتمع دین الوارث والموروث، کہ وارث اور موروث دونوں کا دین ایک ہو، ٹھیک ہے. اختلاف دین ہو جائے گا تو پھر یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. جیسے آگے امام شافعی نے خیر اس کی حدیث بیان کر دی، وہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، یہی بات آ گئی. اچھا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح من یکون الوارث والموروث حرین، اچھا یہ بھی اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے کہ غلام جو ہے نا وہ وارث نہیں بنتا، یعنی وارث اور مورث دونوں آزاد ہونے چاہیے، دونوں آزاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا غلام کا جو مال ہے وہ اس کے مالک کا ہے. اگر غلام وارث بنے گا تو وہ مال کس کو چلا جائے گا؟ مالک کو چلا جائے گا. اچھا غلام تو خود اپنے مالک کا ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے، وہ تو خود ایک مال ہے نا، وہ خود ایک مال ہے، صحیح ہے. تو وہ کیسے جو ہے وہ مال کا وارث بن سکتا ہے؟ تو اس لیے اس پہ اجماع ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان کہ غلام جو ہے نا وہ وارث نہیں بنتا، ٹھیک. اسی طرح سے اس میں آگے پھر حدیث بیان کی امام شافعی نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ چلیں جی قاتل، اسی طرح قاتل کے بارے میں لیس لقاتل شیء، ٹھیک ہے، قاتل کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن میں یہ بات بیان نہیں ہوئی، ہاں قرآن نے تو نہیں کہا کہ جی قاتل کے لیے کچھ ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر جو ہے وہ بھتیجا اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہے اور وہ بھتیجا اپنے چچا کا وارث بھی بن رہا ہے، صحیح، تو قاتل ہونے کی صورت میں اب اس کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی قتل جو ہے وہ معنی وراثت ہے، موانع ارث ہے، ٹھیک ہے. کہ اب اس کو ہو سکتا ہے کہ اس نے وراثت کے لیے قتل کیا ہو، بہرحال اگر یہ کنفرم نہ بھی ہو لیکن حدیث آ گئی لا یرث القاتل، کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا. اب یہ سب باتیں کہ قاتل وارث نہیں بنے گا، غلام وارث نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو کافر ہے وہ وارث نہیں بنے گا بھلے اس کی رشتہ داری ہو. سنت نے جو قرآن کا عمومی معنی تھا اس کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے. تو امام شافعی جو ہے وہ بیسیکلی اس تخصیص کو، بظاہر تو یہ تخصیص ہے یا آپ اس کو تحدید کر لیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ایک عام بات ہے، ایک عام بات ہے. اولاد جو ہے وہ تمہاری وارث ہے، وارث ہے، ٹھیک ہے. اب اولاد کافر ہو تو وارث نہیں ہے، قاتل ہے تو وارث نہیں ہے، غلام ہے تو وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لفظ اولاد کی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اولاد کے کچھ افراد کو اس میں سے نکال دیا اور کچھ افراد کو اس میں باقی رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اولاد کے کچھ افراد کو باقی رکھا، کچھ کو نکال دیا. یعنی جو آزاد ہے اس کو باقی رکھا، جو عمدن قاتل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو باقی رکھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو مسلمان ہے اس کو باقی رکھا اولاد میں، ٹھیک ہے. کچھ کو نکال دیا، کچھ کو باقی رکھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لفظ اولاد کی وضاحت کی ہے. یہ وہ تبیین ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو کھول کھول کے بیان کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا. تو اب غامدی صاحب نے اصل میں یہ جو کہا نا کہ یہ اس کی علت ہے، مطلب یہاں پہ دیکھیں یہ کمزور توجیہ ہے، یہ کمزور توجیہ. ہم نے کہا کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کانٹیکس سے اس کو کاٹ دیا. تو نظم قرآن یہ کہتا ہے، نظم قرآن وہ ہمیں کہتے ہیں نا نظم قرآن، تو نظم قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے، والدین کے حوالے سے جو ہے ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا، اس کو رفع کرنے کے لیے یہ الفاظ لائے گئے کہ دیکھو والدین کو ان کا حصہ دیا کرو. یہ مت سوچو کہ وہ بوڑھے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، وہ عمر کے اس حصے میں انہوں نے کیا کرنا ہے اتنی جائیداد کا، میری 1/3 جائیداد وہ لے کے جا رہے ہیں یا 2/3 وہ لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ مت سوچو، تم یہ بات نہیں جانتے کہ کون تمہارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے کون. یعنی گاندھی صاحب کا کہنا یہ ہے کیونکہ وہ جو اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اب وہ بجائے نفع مند رہنے کے وہ اذیت کا باعث ہو گیا، نقصان کا باعث ہو گیا. وہ تعلق جو ہے وہ اس کے لیے ضرر رساں ہو گیا.
وہ تعلق ضرر رساں ہو گیا بجائے اس کے کہ فائدہ مند ہوتا. تو اس لیے جو ہے وہ وراثت منتقل نہیں ہوگی. لیکن یہ بات بھی کویسچنیبل ہے. دیکھیں بہت سے نان مسلمز آپ کو نظر آئیں گے. اچھا جب تک تو اسلام جو ہے اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی اس وقت تو یہ پاسبلٹی تھی زیادہ, ٹھیک ہے, کہ ماں جو ہے وہ کیا ہے مشرکہ ہے, بیٹا مسلمان ہو گیا ہے, اب ماں نے کھانا پینا بند کر دیا, ٹھیک ہے, یا باپ جو ہے وہ کافر ہے, بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا. اس وقت تو یہ ہوا, ٹھیک ہے, سوشل بائیکاٹ ہوا, سارا کچھ ہوا, تکلیفیں دی گئیں, اذیتیں دی گئیں, بری طرح سے جو ہے وہ تشدد کیا جاتا تھا. لیکن اب جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب جو ایک آزادی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں پنپ رہا ہے, عام ہو رہا ہے, تو اس میں لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اس قسم کے اختلاف دین کو. ٹھیک ہے بھائی, باپ کا اپنا دین ہے, بیٹے کا اپنا دین ہے, ایڈجسٹ کر لیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے ضرر رساں نہیں بنتے کہ جی بیٹا اگر جو ہے اس نے کوئی اور دین اختیار کر لیا تو باپ اس کو جو ہے وہ تشدد کر کر کے اس کا برا حال کر دے گا. اب ہم اس سوسائٹی میں نہیں رہ رہے. یہ تو غامدی صاحب اس کو جو ضرر رساں کہہ رہے ہیں وہ اس لحاظ سے تو نہیں کہہ رہے کہ وہ باہمی تشدد ہوتا تھا, وہ تو صرف اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس نے جب دین چھوڑ دیا تو یہی چیز ضرر کا باعث ہے. نہیں, یہ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے, لیکن ان میں سے کوئی اگر اپنے مورث کے لیے منفیت کے بجائے سراسر اذیت بن جائے, ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کو کوئی قولاً وعملاً یا فعلاً اذیت پہنچ رہی ہے تو حکم کی یہ علت تقاضا کرتی ہے کہ اسے وراثت سے محروم قرار دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. اچھا نیچے چل کے انہوں نے اس کی وضاحت اس طرح سے بھی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی پیش نظر جزیرہ نما عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا. اب اس کو ایک تھوڑا سا کر بھی دیا انہوں نے, جزیرہ نما عرب, یعنی لگتا ہے شاید کہ یہ اس حکم کو صرف خاص مان رہے ہیں اس وقت تک کے لیے کہ جب یہ حالات تھے. صحیح, کہ جب اتنا بڑا جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی وہ ثانیہ شمار ہوتا تھا کہ آپ کے خاندان میں کسی نے کوئی اسلام قبول کر لیا کہ اس کی بنیاد پہ وہ مرنا جو ہے وہ جینا ان کا مختلف ہو جاتا تھا. لیکن جو دوسری بات ہے, یعنی جو بات ہے غلام کی, اس میں تو کوئی اذیت نہیں ہے. ہاں, اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, تو وہ پھر اس کو آپ کیسے فٹ کریں گے؟ وہ تو دیکھیں اب انہوں نے اس پہ کوئی بحث نہیں کی. پتہ نہیں وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے. ہاں بالکل. جی میں ان کے تنازع یعنی کہ ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے اس جو غلام کا معاملہ ہے اس کو کیسے لیں گے. تو اس کے بعد حافظ صاحب یہ جو غامدی صاحب نے آگے بات کی ہے, یعنی اسی وراثت سے متعلق وہ اتمام حجت کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق کے خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آ گئے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرابت کی منفیت بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے. تو وہ یہاں بات کریں اتمام حجت کی, یعنی ایسے لوگ جن پر اتمام حجت ہو گیا اور وہ کافر ڈکلیئر ہو گئے تو اب وہ جو ہے وہ وارث نہیں بنیں گے. تو پھر جو آج کے جو غیر مسلم ہیں, کافر ہیں, یا آج کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑتا ہے تو غامدی صاحب تو شاید کہتے ہیں کہ اس پہ اتمام حجت نہیں ہوا. بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا ہے. لیکن ایک تو ان کے ہاں موقف اتنی تیزی سے بدلتے رہتے ہیں, خیر بہرحال, لیکن بظاہر ان کی اس عبارت سے یہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے لا یرث المسلم الکافر, یہ اس زمانے کے لیے اس زمانے کے لیے, کیونکہ اوپر وہ جزیرہ نما عرب کی بات کر رہے ہیں, اس زمانے کے لیے. اور یہاں پہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, یعنی اتمام حجت کے بعد جب یہ منکرین حق خدا اور مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کر سامنے آ گئے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر قرابت کی منفیت بھی ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانی چاہیے. صحیح. تو بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خواہ کا تکلف کی ہے کہ یہ علت نکالی پہلے قرابت نافیہ کی قرآن مجید کی آیت سے. تو ہم نے کہا قرآن مجید کی آیت کا یہ کانٹیکس نہیں ہے. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا کا یہ کانٹیکس ہے ہی نہیں. جس کانٹیکس میں اس کا یہ معنی نکال رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کی کوئی علت بیان ہو رہی ہے, علت قرابت ہی ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ حکم کی اپلیکیشن میں کچھ ممانع آ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ حکم کی اپلیکیشن نہیں ہوتی، جسے ہم معنی کہتے ہیں. اب معنی جو ہے وہ بہرحال وہ بھی ایک حکم کی، جو جن لوگوں نے اصول فقہ وغیرہ پڑھی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکم تکلیفی ہے یا حکم وضعی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے اس کی اقسام میں سے ایک جو ہے وہ معنی ہے، تو وہ بہرحال اس کو سمجھ سکتے ہیں جو لوگ اصول فقہ کا ذوق رکھتے ہیں. صحیح. تو آپ کے خیال میں یہ جو بات ہے لا یریث المسلم الکافر بل الکافر المسلم، یہ آپ چاہے اس کو شرح و وضاحت مانیں یا اس کو آپ تحدید و تخصیص مانیں، تو بہرحال یہ جو ہے قرآن پہ ایک سنت کی طرف سے اضافہ ہوا ہے. دیکھیں آپ اس کو اضافہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میجورٹی علماء کی ہے، اگر آپ ان کی رائے کے مطابق چلیں تو یہ اضافہ ہے. لیکن امام شافعی کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اضافہ بھی نہیں ہے، یہ وضاحت ہے، یہ تبیین ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اولاد کے کچھ افراد جو ہے یہاں پہ مراد ہیں، کچھ نہیں مراد، تو آپ اضافہ نہیں کر رہے. اضافہ تو ہوتا ہے نا آپ باہر سے کوئی چیز ڈال رہے ہیں، یعنی لفظ اولاد کا جو معنی ہے، ٹھیک ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، ٹھیک ہے، لفظ اولاد کا جو معنی ہے اس پہ کوئی اضافہ نہیں ہوا. اس کے کچھ افراد کے بارے میں آپ نے کہا کہ حکم جاری ہوگا، کچھ پہ جاری نہیں ہوگا، تو وہ اصل میں تبیین ہوئی ہے. اضافہ تو تب ہے جب باہر سے کوئی نیا مفہوم اس میں ڈالا گیا، تو وہ ڈالا نہیں گیا. یہ بات درست ہے امام شافعی کی، یہ تو جی درست معلوم ہوتی ہے. صحیح. یہ اصل میں تبیین ہے. تو یعنی وہ جو اللہ کی طرف سے ایک قرآن کی صورت میں وحی ہے اور جو حدیث کی صورت میں وحی ہے، اس میں اس کی تبیین ہے. ہاں، اس میں اس کی تبیین ہے. صحیح. تو لا یرث المسلم الکافر، یہ گویا کہ تبیین ہے ان آیات کی جو سورہ النساء میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لا یرث القاتل، یہ بھی تبیین ہے ان آیات کی جو کہ سورہ النساء میں آ چکی ہیں وراثت کے حوالے سے. اور یہ دوسرا جو غامدی صاحب نے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کو جو اس کی جو تحدید کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف وہی کافر ہیں جو جن پہ اتمام حجت ہوئی تھی، یعنی مشرکین عرب، تو یہ بھی درست نہیں ہے اگر ان کا یہ موقف ہے، اگر ان کا یہ موقف ہے تو. صحیح. جی حافظ صاحب، جو اگلی بات ہے وہ جو انہوں نے کی ہے وہ غالباً کی ہے جو رجم کا معاملہ ہے، اس کو یعنی انہوں نے جوڑا ہے فساد فی الارض کے مجرمین کے ساتھ. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، یہ ایک بات تو یہ ہے کہ رجم کا انکار اصلاحی صاحب نے کیا. اچھا، ایک اور چیز میں نے بہت نوٹ کی ہے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جی اپنے امام کی رائے کا آپ نے دفاع کرنا ہے. مطلب جو آپ کے امام صاحب جو ہے بیان کر گئے ہیں، آپ نے بس اس کا دفاع ہی کرنا ہے، گویا کہ آپ کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا گیا. یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ سے بالاتر ہے. بھلے اس کی کوئی دلیل ہے نہیں ہے، خیر بہرحال. اب رجم کا جو مسئلہ تھا، اس میں اصلاحی صاحب کو غلطی لگی. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو یہ اصلاحی صاحب کو غلطی لگی. تو انہوں نے رجم کے مسئلے میں یہ بات کہی کہ جی یہ جو سزا تھی، یہ جو پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے تھی. تو یہی بات غامدی صاحب نے بھی یہاں سے لے لی. تو غامدی صاحب اب دیکھیں نا نیچے کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، کہ اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو. ٹھیک ہے، اللہ نے ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے کہ اگر کنوارے اور کنواریاں ہیں، مطلب زانی، تو انہیں 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا ہے. اگر شادی شدہ ہیں، مرد اور عورت ہیں، تو ان کے لیے 100 کوڑے اور ساتھ میں رجم ہے، سنگساری ہے، سٹون ٹو ڈیتھ ہے رجم سے مراد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ یہ عورتیں چونکہ محض زنا ہی کی مجرم نہیں بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بہرا روی کو اپنا معمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کی مجرم بھی ہیں، اس لیے ان میں سے جو اپنے حالات کے لحاظ سے نرمی کی مستحق ہیں انہیں زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پیدائش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے. اسی طرح جن کے ساتھ کوئی نرمی برتنا ممکن نہیں وہ اس آیت کے حکم یقتلوا کے تحت رجم کر دی جائے. تو اصل میں غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا جی،
رجم کا یہ بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو پیشہ ور عورتیں تھیں، جنہیں ہم پروسٹیچیوٹ کہتے ہیں، طوائفیں تھیں، اور یہ حکم جو ہے یہ سنت نے اضافہ نہیں کیا قرآن کے اوپر، رجم کا حکم سنت نے اضافہ نہیں کیا، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا بیان ہے۔ وہ کون سی آیت ہے یہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دیا جائے یا مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ اصل میں فساد فی الارض کا مرتکب ہو رہی تھی اپنے اس پروسیکیوشن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اپنے اس پیشہ ورانہ جو ہے وہ اخلاقیات کے ذریعے سے، تو اس لیے ان کو فساد فی الارض کی سزا دی گئی کہ ان کو رجم کیا جائے، یہ زنا کی سزا نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ غامدی صاحب نے جو ہے وہ استدلال کیا۔ اب دیکھیں یہ استدلال جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اسی استدلال کو دیکھ لیتے ہیں، غامدی صاحب کے اس استدلال کو، کہ یہ فساد فی الارض کی سزا ہے، آپ اس بات کو مان لیں یہ فساد فی الارض کی سزا ہے، تو شادی شدہ عورت کے زنا کرنے سے بڑھ کے فساد فی الارض کچھ ہے ہی نہیں۔ مطلب شادی شدہ جب عورت زنا کرے گی تو باہر کا بچہ لے کے آئے گی خاندان میں، چاہے وہ پروسٹیٹیوٹ ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شادی شدہ مرد اگر جو ہے مجھے بتائیں زنا کرے گا، جب وہ ایک میرج کانٹریکٹ میں آ گیا، اچھا یورپ والے بھی جتنے مرضی جو ہے نا وہ کھلے ڈلے ہو جائیں، لیکن وہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے فی الحال، وہاں کی عورتیں بھی پسند نہیں کرتی کہ ان کے مرد کیا ہو، کسی دوسری عورت سے کیا ریلیشن شپ ہو، بھلے قانون اجازت دیتا ہو، اس کو وہ چیٹنگ ہی کہتے ہیں، چیٹنگ ہی کہتے ہیں، اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے۔ تو شادی شدہ جب مرد ہو یا عورت ہو، جب خیانت کرتا ہے تو اس خیانت سے کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا نا گھر میں، غیرت کے نام پہ قتل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہی وجوہات ہوتی ہیں، چیٹنگ ہی ہوتی ہے۔ عورتیں بھی بعض اوقات مردوں کو قتل کر دیتی ہیں اسی وجہ سے۔ مطلب اب آپ دیکھیں اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ آپ خبریں آئے روز سنتے ہیں کہ عورت نے کیا کیا، مرد کا جو اعلی تناسل تھا اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا، ٹھیک ہے، اس کی کسی اور عورت سے تعلقات کی خبر پا کے، اور مرد نے جب اپنی عورت کے بارے میں دیکھا کہ اس کے کسی اور مرد کے ساتھ ریلیشن شپ تھے، اس نے اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا۔ تو اب اتنا ظلم جو پیدا ہو رہا ہے سوسائٹی میں، یہ جو وحشت ہمیں نظر آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے وہی خیانت ہے۔ تو میاں بیوی جب ایک ریلیشن شپ میں بند جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے ان کا کہ ہم خیانت نہیں کریں گے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ صرف مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے بھی وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو جب وہ ایک دوسرے سے خیانت کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے، ظلم پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فساد کی یہ ظلمی ڈیفینیشن ہوگی نا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا گھر کا ادارہ ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، سپریشن تک نوبت آئے گی، پھر اس کے بعد جو بچے ہوں گے، بروکن فیملی، ان کے جو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو مجھے بتائیں کتنی جہاد سے فساد پیدا ہوتا ہے شادی شدہ کی جو ہے وہ زنا کرنے سے، محض زنا سے، ہاں محض زنا، چاہے وہ پیشہ ور ہو یا نہ ہو، چاہے وہ پیشہ ور نہ ہی ہو، صحیح۔ تو گویا کہ شادی شدہ کے زنا کرنے سے بھی فساد فی الارض پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فساد فی الارض تو یہاں پہ بھی پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ جاری کریں ایو قتلو کے تحت، اور بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے استدلال کرنا ہے تو یہاں سے ہی استدلال کے مطابق جو ہے، شاید پروسٹیچیوٹ تو جا کے پیسے لیتی ہے نا، وہ تو جا کے پیسے لیتی ہے، اس سے تو کسی کو کنسرن نہیں ہے، کسی کا گھر تباہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شادی شدہ عورت جب یہ کام کرے گی یا مرد یہ کام کرے گا تو اس وقت تو گھر کا ادارہ ضرور تباہ ہوگا، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ پروسٹیچیوٹ کا تو کوئی گھر ہی کوئی نہیں ہے، تباہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جرم ہے، لیکن شادی سے پہلے یہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں بنتا، اتنا بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ خاندان کا ادارہ اس قدر متاثر نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا متاثر نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ ایک انڈیویجول کا فیل ہے، شادی سے پہلے کیا ہے، کمارا اور کماری ایک انڈیویجول کا فیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا اثر اس کی اپنی ذات تک زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔
بالکل. لیکن شادی کے بعد اب کیا ہے, اب اگر اس کا کوئی فعل ایسا ہے زنا کا تو اب وہ ایک ادارے کو متاثر کر رہا ہے, گھر کے ایک یونٹ کو, ایک خاندان کو متاثر کر رہا ہے, اس کو تباہ کر رہا ہے. تو بیسیکلی فساد فی الارض تو وہ ہے, اور بڑا فساد فی الارض ہے. یعنی پراسٹیٹیوٹ کی نسبت زیادہ فساد فی الارض شادی شدہ عورت یا مرد کے زنا کرنے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ان دونوں کے لیے رجم کی سزا رکھی گئی ان یقتلوا کے الفاظ کے تحت, اور یہ بالکل تشریح کی جا سکتی ہے غامدی صاحب کے ہی بیانیے کے مطابق. لیکن اب ہم آتے ہیں اصل میں تشریح ہے کیا. یہ دیکھیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ہمارے سامنے کہ حضرت زید بن خالد سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, وغد یا انیس الی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فرجمہ, کہ اے انیس تم فلاں شخص کی بیوی کے پاس جاؤ, اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اسے رجم کر دو. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ فساد فی الارض تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے نا پروسٹیٹیوٹ تھی, فساد فی الارض تھا, وہ تو سب کو پتا ہونا چاہیے تھا, سب کو پتا ہونا چاہیے تھا, مشہور ہونا چاہیے, اور پھر اسے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. نہیں, کہا کیا جا رہا ہے فإن اعترفت, اگر وہ اعتراف کرے تو رجم کرنا. اچھا, پھر مزید وضاحت اس کی ایک اور اس میں آ گئی حدیث کے اندر کہ یہ اصل میں واقعہ کیا تھا. یہ واقعہ اصل میں یہ تھا کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, ٹھیک ہے, اور اس نے عجیب بات ہے, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشدک اللہ الا قضیت لی بکتاب اللہ, میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے آپ نے. صحیح, اللہ کی کتاب کے مطابق. اچھا, دوسرے نے کہا, وہ جو اس کا فریق مخالف تھا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا, نعم فقضی بیننا بکتاب اللہ, اس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, اور مجھے اجازت دیں. تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دی. تو اس نے کہا کہ جی میرا جو بیٹا تھا نا وہ اس دوسرے کے ہاں ملازم تھا, تو اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا, اور مجھے یہ خبر دی گئی کہ تمہارے بیٹے کو رجم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے کیا کیا, میں نے جو ہے وہ 100 بکریاں اور ایک لونڈی جو ہے وہ دے کے جان چھڑوا لی. صحیح. بعد میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے بیٹے کو تو 100 کوڑے لگنے تھے اور 1 سال کی جلاوطنی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کی بیوی پہ رجم تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تھی, ظاہری بات ہے, اس کی بیوی ہے تو شادی شدہ ہے, اس پہ رجم ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر, والذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لأقضین بینکم بکتاب اللہ, میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. یہ بہت اہم الفاظ ہیں. الولیدہ والغنم رد, لونڈی اور وہ جو بکریاں ہیں وہ واپس ہوں گی. وعلی ابن کا جلد میاں و تغریب عام, تیرا بیٹا وہ چونکہ کنوارا تھا 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہے. آگے کیا کیا, اغدو یا انیس الی امرأۃ ھذا, اے انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ, فإن اعترفت فرجمہ, 1 مرتبہ زنا کیا, 1 مرتبہ اس خاتون نے, کوئی پیشہ ور خاتون نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس سے غلطی ہوئی, اور وہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ فساد فی الارض کر رہی تھی تو فساد فی الارض کرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ تو فساد فی الارض کر رہا ہے کہ نہیں. بالکل ایسے اس پہ تو حد جاری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ہے کہ فإن اعترفت, اگر اس نے اعتراف کیا تو فرجمہ, تو اس کو آپ کیا کرو, رجم کرو. تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ, یہ دیکھیں اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے سے کھولا اس بات کو. امام شافعی کہتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے سامنے زنا کی جو سزا آتی ہے قرآن مجید میں, سب سے پہلے وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی جو عورتیں تمہاری بے حیائی کا ارتکاب کریں تو 4 گواہ ان پہ لے آؤ, اور گواہیاں جب قائم ہو جائیں تو انہیں گھر میں روک لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ پیدا ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے یا ان کی وفات ہو جائے.
تو یہ جو الفاظ تھے نا، او یجعل اللہ لہن سبیلا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے ان کے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے، تو یہ یجعل اللہ لہن سبیلا کا بیان تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں، یہ دیکھیں نا روایت میں، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا، لے لو مجھ سے، اللہ نے جو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رستہ کوئی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے رستہ پیدا کر دیا. اللہ ان کے لیے کوئی قانون جاری کرے گا. رستہ پیدا کرنے کا مطلب یہی تھا نا. شروع میں تو جو قانون تھا دیکھیں وہ تو تھا مبہم سا قانون تھا. شروع میں کیا تھا قانون، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر کوئی عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کریں، شروع میں جو زنا کی سزا تھی ہے تو ان کو گھروں میں قید رکھا جائے، گھروں میں قید رکھا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تفصیلی حکم جاری کرتے. یجعل اللہ لہن سبیلا کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی رستہ کھول دے، یعنی تفصیلی حکم جاری کرتے. ٹھیک، اس سے پہلے سزا کیا تھی، حبس و رضیت. ٹھیک ہے، واللذان یاتیان منکم فآذوہما. تو یہ جو پہلا حکم تھا یہ سب عورتوں کے لیے تھا، یہ سب عورتوں کے لیے تھا، چاہے وہ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، جو میرڈ ہو یا. اور مردوں کے بارے میں آگے ہے واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما. ٹھیک ہے، ان کے لیے حبس تھا، ان کے لیے ایذا تھا. اور جو دو مرد اس کا ارتکاب کریں تو کیا کرو، ان کو اذیت دو. صحیح، ٹھیک ہے، ان کو اذیت دو. اچھا، اب یہ تھا کہ یہ تو ایک اجمالی حکم تھا عبوری دور کے لیے. یہ تو جو اللہ نے ان کے لیے راستہ بنایا، تو یعنی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ الگ کر دی سزا، میرڈ کی اور ان میرڈ کی، یہ راستہ ہے. وہ یہی بات ہے نا. حدیث کے الفاظ دیکھیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خذوا انی قد جعل اللہ لہن سبیلا. جی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی لے لو مجھ سے، پکڑ لو. اللہ نے وہ رستہ بیان کر دیا ہے جس کا اس آیت میں حکم تھا، اور وہ کیا ہے، البکر بالبکر جلد میا و تغریب و عام. کنوارا اگر کنوارے کے ساتھ ملوث ہو تو کیا ہو، 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی. والسیب بالسیب جلد میا والرجم، اور اگر شادی شدہ کے ساتھ ہو تو 100 کوڑے اور رجم. یہی حدیث غامدی صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے نا، یہ وہی روایت ہے جو غامدی صاحب نے یہاں پہ نقل کی ہے. یہ دیکھیں، والسیب بالسیب جلد میں، وہاں پہ خذوا انی بلکہ یہاں 3 مرتبہ ہے. فقط جعل اللہ لہن سبیلا. تو یہ جعل اللہ لہن سبیلا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ بیان ہے، اصل میں یہ حدیث کس آیت کا بیان ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا کا بیان ہے. یعنی کوئی نیا حکم نہیں ہے، اسی کا بیان ہے، اسی کی وضاحت خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. مطلب 3 دفعہ اہتمام سے مخاطب کرنے کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہی سبیل ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا. صحیح، اور الفاظ بھی تقریباً وہی ہیں جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے. ہاں وہی ہیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور یہاں پہ کیا ہے، فقط جعل اللہ لہن سبیلا. اللہ نے ان کے لیے کیا ہے، رستہ وہ کھول کے بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی وہ بیان تھا اس کا. یہ کوئی علیحدہ حکم نہیں ہے کہ آپ کو اس کو جو ہے وہ ان یقتلوا سے نکالنا پڑے، کوئی علیحدہ حکم تھا ہی نہیں. صحیح. باقی یہ بات کہ الزانیۃ والزانی، اس پہ زور دینا کہ جی وہ اپنے عمومی معنی میں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تو خود قرآن نے کہہ دیا وہ اپنے عمومی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ لونڈی کو اس سے کیا کیا، مستثنا کر دیا. یہ کہا نا فنصف ما علی المحصنات من العذاب. ٹھیک، صحیح، کہ جو آزاد کا سزا ہے، آزاد عورت کی جو سزا، اس سے ہاف لونڈی کے لیے، اس کی ہاف لونڈی کے لیے. تو الزانیۃ والزانی میں لونڈی ہے ہی نہیں، نہ غلام ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن اپنے عموم پہ کہاں ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اپنے عموم پہ نہیں ہے، اپنے عمومی معنی پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے،
تو اس لیے یہ بات تو ویسے بہت کمزور ہے. سوال یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ پھر رجم کا ہاف کیا ہوگا لونڈی کے لیے؟ نہیں، وہ رجم کا ہاف نہیں ہو سکتا. وہ اس کا رجم کا ہاف نہیں ہو سکتا، وہ ممکن نہیں ہے. 100 کروڑوں کا ہاف ہوگا. لیکن وہ سوال باقی رہنے کے باوجود یہ لوگ یہ تو مانتے ہیں نا کہ الزانیۃ والزانی میں لونڈی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تو مانتے ہیں نا، 50 کوڑے کی سزا تو مانیں گے نا، اس کا تو انکار نہیں نہ کریں گے. رجم تو وہ ایک علیحدہ چیز ہو گئی، لیکن 50 کوڑوں کی سزا کا تو انکار نہیں کریں گے، اتنی ساری آیت کا انکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھی اتمام حجت کے بعد. وہ بھی اتمام حجت کے بعد. خیر، تو یہ بیسیکلی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فاحشہ جو عورتیں تھیں ان کے لیے تھا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فاحشہ عورت کے لیے بنائے نا، اور جس بنیاد پہ بنا رہے ہیں کہ فساد فی الارض، اس بنیاد پہ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو زیادہ فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے فاحشہ عورت کی نسبت. کیونکہ فاحشہ عورت کے زنا سے کوئی گھر نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی، لیکن شادی شدہ عورت کے زنا سے گھر ٹوٹ جاتا ہے، نسل بگڑ جاتی ہے، یعنی کسی کی نسل کسی کی جو ہے وہ کھاتے میں چلی جاتی ہے. تو اگر ایک ایسی بندی ہے کہ جو ان میرڈ ہے اور وہ جو ہے پروسٹیٹیوٹ ہے اور مشہور فاحشہ ہے اور اس کے اثرات ہیں ایک پوری سوسائٹی میں، تو اس کے بارے میں پھر گاندھی صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں، اس کے بارے میں بھی ان کے اصول کے مطابق تو رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے. چاہے وہ غیر شادی شدہ ہی ہو، رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے. صحیح. جی، نیکسٹ جو انہوں نے یہاں پہ حدیث بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احلت لنا میتتان، ہمارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پہ مردار کیا ہے؟ حرام ہے. اب جب یہ کہا گیا کہ تم پہ مردار حرام ہے تو مچھلی بھی مردار ہوتی ہے، تو مچھلی کو تو آپ نے بھی حلال مان لیا. تو گویا آپ نے کیا کیا؟ المیتہ کی تخصیص کر دی، اس میں سے مچھلی کے مردار کو آپ نے نکال دیا، تو تخصیص کی تو آپ خود قائل ہو گئے. یہ ایک اعتراض ہوا، تو غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں ان میں سے ایک میتہ یعنی مردار بھی ہے. عربی زبان کے اسالیب سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، اور یہ عرف اور عادت کی رعایت سے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی لغوی مفہوم کیا ہے کہ ہر جو مردار ہے اس کو آپ میتہ کہتے ہیں، اور ایک اس کا عرفی مفہوم ہے. ٹھیک ہے، پہلی صورت میں یہ ہر اس چیز کے لیے مستعمل ہے جس پہ موت وارد ہو گئی ہو، لیکن دوسری صورت میں عربیت سے آشنا کوئی شخص اسے مثال کے طور پہ مردہ ٹڈی یا مردہ مچھلی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. میں نے کہا نا یہ وہ تعویلیں جو مضحکہ خیز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں تخصیص نہیں ہوئی اس حدیث سے، ہم حدیث مان رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث سے تخصیص ہوئی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی. میں نے پھر وہی بات کی، ایک اصول گھڑا جو غلط اصول تھا، میزان کا فلسفہ. ٹھیک ہے، وہ فلسفہ ہی چونکہ غلط تھا، اب اس پہ اعتراضات آئے، ان اعتراضات کو رفع کرنے کے لیے مزید اصول گھڑے جو اور غلطی پہ غلطی تھے. تو وہ بندہ ایک غلطی ہوتی ہے نا، اس کی تصحیح کے لیے پھر غلطی پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے. نیا یا اصول تو ایک ہی ہے، لیکن وہ اس کو ذرا ایڈجسٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میتہ جو ہے نا، یہ جو حدیث ہے اس کے ذریعے سے تخصیص نہیں ہوئی. قرآن مجید کی تخصیص کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ میتہ کا ایک لغوی معنی ہے، تو لغوی معنی تو یا مراد نہیں ہے. اگر لغوی معنی مراد لینا تو ہر شے مردار ہے. ٹھیک ہے، پھر مچھلی اگر اس میں نہیں ہے تو پھر تو تخصیص ہوتی ہے. لیکن یہاں عرفی معنی مراد ہے، عرفی یعنی جو عرف میں ہے. تو میتہ کا جب عرفی معنی ہم مراد لیں گے تو پھر اس میں مچھلی مراد ہوتی نہیں ہے، شروع سے مراد نہیں ہوتی اس کے عرفی معنی میں. تو اس لیے قرآن مجید کے کسی لفظ کی تخصیص ہوئی نہیں. بات یہ ہے، اس میں انہوں نے یہاں سے حوالہ تو دے دیا امام اللغہ زمخشری صاحب کا. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سمجھتے ہیں. یعنی اللہ خود غامدی صاحب نے یہ بات کہی تھی نا شروع کے ایپیسوڈ میں، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات کی
کہ حامدی صاحب نے کہا تھا کہ قرآن جس عربی میں ہے، اب میتہ قرآن کا لفظ ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے؟ خود قرآن ہے، دوسرے نمبر پہ احادیث کی عربی ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تو قرآن مجید نازل ہوا، قریش تو بعد کی بات ہے، ٹھیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا، یہ اب دیکھیں ایک روایت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے وسلم ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا ہے، بحری جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس پانی سے وضو کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سمندر کا پانی پاک ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے وسلم نے کیا کہا؟ هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار کیا ہے؟ حلال ہے، حلال ہے۔ تو یہاں میتہ، میتہ کے لفظ کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے؟ مچھلی پہ۔ اللہ کے رسول وسلم مچھلی کے لیے ہی مردار کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کی عرفی زبان ہے۔ عرفی زبان اسی کو کہتے ہیں نا، ایک ڈکشنری کی زبان ہوتی ہے جسے آپ ڈکشنری لینگویج کہتے ہیں، لٹرل میننگ کہتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ محاورے کی زبان ہوتی ہے جو روزمرہ محاورے میں استعمال ہوتی ہے، یہ محاورے کی زبان ہے، الحل میتتہ، لٹریری لینگویج جسے کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے لیے میتہ کے لفظ کا اطلاق کر رہے ہیں، صحابہ بھی اس کو مچھلی کے لیے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میتہ جو ہے اس کے عرفی معنی میں مچھلی شروع سے ہی شامل نہیں ہوتی، اور عربی سے ادنا سا آشنا بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے ادنا سے بھی آشنا نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بات تو آپ بھی نہیں نہ سوچ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میتہ کا لغوی معنی ہو یا عرفی معنی ہو، اس میں مچھلی بھی شامل ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، کیونکہ شبہ پڑ سکتا تھا کہ جب قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے میتہ حرام ہے، تو شبہ پڑ سکتا تھا مخاطب کو کہ میتہ میں مچھلی بھی شامل ہے، تو مچھلی بھی حرام ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے وضاحت کی، احلت لنا میتتان، کہ دو مردار حلال ہیں، میتہ کیا ہے؟ حرام ہے، قرآن نے میتہ کو حرام قرار دیا، لیکن اس میتہ میں سے دو کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ اللہ کے وسلم نے تخصیص کی ہے، اور یہ تخصیص امام شافعی نے کیا کہا کہ یہ تبیینی ہے، جیسے کہ میتہ کے افراد ہیں نا، ٹھیک ہے، میتہ کے مختلف افراد ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میتہ کے افراد میں سے کچھ افراد کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مراد ہیں، اور کچھ کو کہا کہ یہ مراد نہیں۔ تو اس میں کوئی نئے معنی کا اضافہ نہیں کیا، باہر سے کوئی نیا معنی ایڈ نہیں کیا گیا، جو معنی میتہ کا تھا اسی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اضافہ نہیں کہتے، صحیح، یہ شرح و بیان ہی ہے۔ شرح و بیان کا مطلب یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں ہم نیکسٹ جو ہے وہ روایت کی طرف۔ اچھا، آخری روایت جو یہاں پہ انہوں نے نقل کی ہے وہ ہے سرقہ سے متعلق، چوری سے متعلق۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن نے کہا کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب چوری تو 1 روپے کی بھی چوری ہے، 10 روپے اس کی بھی چوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک خاص متعین مقدار کی چوری ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اب یہ تخصیص ہو گئی، چور کی کیا کی آپ نے؟ تخصیص کر دی نا۔ سارق سے مراد تو عام تھا، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں جی چوری تو چوری ہوتی ہے، 10 روپے کی ہو یا 10 لاکھ کی ہو، 10 روپے چرانے والا بھی چور ہے، لاکھ روپے چرانے والا بھی چور ہے، 1 ارب چرانے والا بھی چور ہے۔ یعنی یہ سائز سے پتہ چلتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری چاہے جتنی مرضی ہو۔ ہاں، چوری کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، ہاں وضاحت نہیں کی، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اب یہاں پہ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے۔ اب یہ بات مطلب ایک چیز آپ کو نظر آئے گی اصلاحی صاحب میں تکذیب اور تجہیل زیادہ ہے، یعنی اپنے مخالف فریق کو جاہل قرار دینا، جھٹلانا، اور یہ کہ جی بس میں ہی ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ آپ کو بہت نظر آتا ہے۔ پچھلی ایپیسوڈز میں بھی ہم نے دکھایا تھا،
اگلے بھی کچھ ایپیسوڈ میں ہم ان کی عبارتیں دکھائیں گے اصلاحی صاحب کی. ان کی عبارتوں میں آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. جیسے واحد انہوں نے قرآن مجید پہ تدبر کیا، خیر وہ تدبر بھی کیا کوئی ناقص تدبر ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ایٹیچیوڈ پرابلم پیدا ہوئی ہے. یہ تو اگر ایک بندے نے قرآن پہ بہت زیادہ غور و فکر کیا ہو اور ایسی بات نکالی ہو یا ایسی بات سمجھی ہو جو پہلے 1400 سال کسی نے سمجھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے تھوڑا سا ایروگینس کا رویہ تو ہوتا ہے. نہیں پہلے یہ تو ہمیں سمجھ میں آئے نا کہ اس نے یہ بات صحیح سمجھی بھی ہے کہ نہیں. سمجھی تو ہے، وہ تو اس کا کلیم ہے نا کہ میں نے صحیح سمجھی ہے، باقی کسی نے نہیں سمجھی. لیکن اگر اس کا کلیم ہی آپ مشتبہ بنا دیں کہ بھئی اصل میں تم ہی نہیں صحیح سمجھ رہے، باقی سارے صحیح سمجھے بیٹھے ہیں، تو پھر تمہارا ایروگنس کہاں پہ؟ ہم تو یہ اصل میں بات کر رہے ہیں نا. اچھا خیر، بہرحال ان کا مسئلہ تکذیب اور تجہیل ہے، استاد امام اصلاحی صاحب کا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. غامدی صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ قطعیت، یعنی ایقان و یقین. اپنی ہر بات اتنی یقینیت اور قطعیت کے ساتھ، یعنی ان کا یہ ایٹیچیوڈ آپ کو ان کی ہر دوسری عبارت میں نظر آئے گا. اب دیکھیں نا، بات ایسے کرتے ہیں جیسے سب کو یہ پتہ ہے اور ان کے علاوہ کسی نے یہ بات کہی نہیں ہوتی، ان کے یا ان کے استاد امام کے علاوہ. ٹھیک، عربی زبان کا ہر عالم جانتا ہے کہ یہ صفت کی صیغے ہیں جو وقوع فعل میں اہتمام پر دلالت کرتے ہیں، لہذا ان کا اطلاق فعل سرقہ کی کسی ایسی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے. چونکہ کوئی بچہ اگر اپنے باپ یا کوئی عورت اپنے شوہر کی جیب سے چند روپے اڑا لیتی ہے، یا کوئی شخص کسی کی بہت معمولی قدر و قیمت کی کوئی چیز چرا لے جاتا ہے، یا کسی کے باغ سے کچھ پھل یا کسی کے کھیت سے کچھ سبزیاں توڑ لیتا ہے، یا بغیر کسی حفاظت کے کسی جگہ ڈالا ہوا کوئی مال اچک لیتا ہے، یا آوارہ چرتی ہوئی کوئی گائے یا بھینس ہانک کر لے جاتا ہے، یا کسی اضطرار اور مجبوری کی بنا پر اس فعل شنیع کا ارتکاب کرتا ہے، تو بے شک یہ سب ناشائستہ افعال ہیں اور ان پر اسے تادیب اور تنبیہ بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ وہ چوری نہیں ہے جس کا حکم اس آیت میں بیان ہوا. یہ تو خیر بات ٹھیک ہے کہ یہ وہ چوری نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چوری کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے کہ نہیں. جیسے ہماری زبان ہے، بھائی آپ ہمیں ہماری زبان سکھاؤ گے. بچہ جو ہے وہ پینسل چوری کرتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس نے چوری کی ہے، کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اب بچہ اپنے کلاس فیلو کی ربڑ جو ہے وہ چوری کرتا ہے یا پینسل چوری کرتا ہے تو ہم اس کے لیے چوری کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. نہیں، وہ چوری کا تو کرتے ہیں، لیکن اس پہ ہاتھ کاٹنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ نہیں کٹے گا. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں لفظ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. دیکھیں نا بات، لہٰذا ان کا اطلاق فعل سرقہ کی کسی ایسی نوعیت پر کیا جا سکتا ہے جس کے ارتکاب کو چوری اور جس کے مرتکب کو چور قرار دیا جا سکے. یعنی اس کو چوری نہیں کہیں گے. ہاں، اصل بات یہ ہے. ابھی تو حد کی بات تو بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لفظ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا، اس کو اب سرقہ ہی نہیں کہہ سکتے. جب سرقہ نہیں ہے تو وہ سارق نہیں ہے. دیکھیں نا، لفظ کی جہاں تک اطلاق کی بحث ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ السارق یسرق البیض فتقطع یدہ ویسرق الحبل فتقطع یدہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارق پہ لعنت کرے. سارق کے لفظ کا تو اطلاق ہو گیا، یسرق سرقہ کا بھی اطلاق ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ یسرق البیض انڈا چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. اچھا، اس کی تعویل بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ یہاں انڈے سے مراد بیسیکلی سونے کا انڈا ہے، لیکن یہ تعویل مطلب بہت سطحی معلوم ہوتی ہے. بعد نے یہ بھی کہا کہ جی لوہے کا انڈا ہے. نہیں، انڈا انڈا ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے جب انڈا کہا تو اس سے مراد ہلکی چیز ہی ہے. یعنی دیکھیں نا، حبل کے ساتھ انڈا آ رہا ہے تو گویا معمولی چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں. یعنی جس طرح وہ رسی معمولی ہے اسی طرح وہ جو انڈا بھی عام ایک معمولی سی چیز چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح رسی جو ہے وہ چوری کرتا ہے اور اس کا، اچھا یہاں پہ پھر رسی کی بھی انہیں تعویل کرنی پڑی. انہوں نے کہا جی وہ کوئی اتنے دینار کی جو ہے وہ درہم کی رسی ہو تو پھر وہ مراد ہے. حدیث میں تو یہ نہیں ہے. یہ تو خواہ مخواہ کی تعویلیں ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے
کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، مرد ہو یا عورت، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ جتنی مرضی چوری کی ہو، تھوڑی یا زیادہ، آیت کا مفہوم یہی تھا. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لعن اللہ السارق یسرق البیضہ. اللہ کے رسول نے یہ بات، پھر اللہ کی طرف سے جب اللہ کے رسول نے یہ بات کہی جو اس آیت سے سمجھ آ رہی تھی، یہی اس آیت کا مفہوم تھا جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، یہی مفہوم تھا لغت میں بھی، عرف میں بھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، یعنی جس طرح اللہ نے قرآن اس آیت کو عام رکھا تھا، اللہ کے نبی اسلام نے بھی اس کو تقریباً عام ہی رکھا، چاہے وہ بڑی چوری ہو چھوٹی ہو، سب پہ ہاتھ کٹے گا، سب پہ ہاتھ کٹے گا. اللہ کے رسول کا یہ فرمان بتا رہا ہے. لیکن اس پر پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے، وضاحت آئی. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہی تھا، اور امام شافعی نے یہ بہت اچھی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تھے سنت کے ذریعے سے، تو پھر اس کی جب نسخ آتا تھا تو وہ سنت کے ذریعے سے آتا تھا. یعنی جب کوئی حکم سنت کے ذریعے سے جاری ہوتا تھا، اس کا نسخ بھی سنت کے ذریعے سے آتا تھا. قرآن کے ذریعے سے کیوں نہیں آتا تھا؟ اس لیے کہ مشرکین کو یہ موقع نہ ملے کہ اللہ کے رسول ایک حکم جاری کرتے ہیں اور خدا اس کا انکار شروع کر دیتا ہے، ان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی جب اللہ کے وسلم کو یہ حکم سنت کے ذریعے جاری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اگر منسوخ قرار دینا ہوتا تھا تو سنت کی زبانی منسوخ قرار دیتے تھے. تو اچھا، اب یہ حکم بعد میں پھر منسوخ ہوا اللہ کی طرف سے وحی کی وجہ سے، اور بذریعہ سنت ہی منسوخ ہوا. یہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کہ ہاتھ کاٹا جائے گا ربع دینار میں، کم از کم ربع دینار، کم از کم، یا اس سے زیادہ. فصاعدا کا مطلب اس سے زائد ہو، تو کم از کم یہ ہے. تو یہ پھر ایک حد جو ہے اس کی کیا ہے، مقرر ہو گئی، ایک لمٹ مقرر ہو گئی. یہ ربع دینار تقریباً 1.1 گرام سونا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی مالیت کی چوری ہو تو اس پہ ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ والسارق والسارقہ سے نہیں نکل رہی. جس طرح ہم صاحب نے سب کو پتہ ہے جی، سب کو کہاں سے پتہ ہے؟ فقہا بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ چوری کا کم از کم نصاب ہے، لیکن وہ سب یہ نہیں کہتے کہ جی سب کو پتہ ہے. وہ حدیثوں کی بنیاد پہ مان رہے ہوتے ہیں. صحیح، وہ حدیثوں سے قرآن مجید کی تبیین کر رہے ہوتے ہیں. تو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس کی تبیین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اپنی سنت کے ذریعے سے. صحیح. تو یہ بیسیکلی تھا ہمارا کتاب و سنت کا باہمی تعلق. صحیح. اس حوالے سے جو غامدی صاحب کا موقف ہے اور اس میں جو موقف ہونا چاہیے وہ دونوں کو ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش. حافظ صاحب، غامدی صاحب نے جو یہ والا اصول ہے اس میں 6 چیزوں کو موضوع بحث بنایا ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ احادیث ہیں، یہ قرآن پہ کوئی اضافہ نہیں کر رہی بلکہ قرآن کی شرح و وضاحت ہی کر رہی ہیں. اور اگر ان کو جو ہے قرآن پہ اضافہ سمجھا گیا ہے تو وہ غلطی لگی ہے، غلط مفہوم سمجھا گیا ہے. تو آپ نے جو ہے جب ان کی وضاحت کی تو آپ بھی تو یہی فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کی ان آیات کی شرح و وضاحت ہی ہیں. تو پھر آپ کے موقف میں اور غامدی صاحب کے موقف میں بنیادی جو ہے فرق کیا ہے؟ وہی ایک بات تو ہم نے کی نا کہ کہیں تو غامدی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ مضحکہ خیز سی ہے، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو دل نہیں کرتا. لیکن نا بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی 70 قسم کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں. تو اب مجھے ایک تفسیر اچھی لگتی ہے، مجھے لگتا ہے یہ لاجیکل ہے، یہ صحیح تفسیر ہے. ایک دوسری تفسیر ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یار نہیں ایسے خواہ اس کو. تو اس لیے ہم نے بس اس میں یہ فرق کیا کہ یہ لاجیکل تفسیر ہے، یہ اس کی تفسیر بنتی ہے، یہ اس کی تفسیر نہیں بنتی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ غامدی صاحب نے ہر جگہ اس کو انٹرپریٹیشن نہیں بنایا.
انہوں نے کچھ نئے اصول پیدا کر دیے، جیسے بیان فطرت، ایک فطرت کا اصول پیدا کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ ان کا آبجیکٹو کیا تھا۔ ہم نے کہا بیسیکلی اگر وہ ان احادیث کو انٹرپریٹیشن بنانا چاہتے محض قرآن مجید کی کچھ دوسری آیات کی، وہ کہہ دیتے، اگرچہ ہمارے نزدیک ان کی موسیقہ خیز تعویل ہوتی، یا ہم کہتے کہ جی یہ مرجو تعویل ہے، ہر جگہ موسیقہ خیز نہیں ہے، کہیں پہ مرجو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ موسیقہ خیز تو ہمیں وہاں پہ لگی ہے، وہاں تجمع بین الاختین میں، صحیح بات ہے، وہ تو عجیب سا بندے کو نا ایک فیلنگ سی ہوتی ہے۔ اچھا یہ مجھے فیلنگ نہیں ہے، ان کے ایک بہت قریبی شاگرد ہیں، ابھی میں اگر ان کا نام جو ہے وہ مس نہیں کرا، شہزاد امجد غالباً نام ہے، یہ امجد شہزاد ایسے کر کے کوئی نام ابھی میرے ذہن میں پوری طرح سے نہیں آ رہا۔ کراچی میں ایک تو معز امجد ہے، ہاں غالباً معز امجد صاحب۔ تو کراچی میں ہم گئے تھے، میں اور طاہر اسلام عسکری صاحب، ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بیٹھک ہوئی تھی۔ خیر انہوں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی تھی، پتہ نہیں ان کے پاس محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ مجھے غامدی صاحب کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ یہاں سے کیسے نکال لیتے پھوپھی بھتیجی بانجی اور خالہ کو، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ بات بالکل ان کی بجا تھی۔ کوئی بندہ نا بالکل ان بائسڈ ہو کے سوچے نا تو بہت ساری جگہوں پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی یہ اگر صرف انٹرپریٹیشن ہوتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جی حافظ صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی، جو غامدی صاحب نے بات کی ہے قرآن اور حدیث کے باہمی تعلق کے حوالے سے، اور اس اصول میں انہوں نے 6 جو ہے موضوعات پہ بات کی ہے، یا 6 احادیث پہ بات کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 6 احادیث ہیں ان کو عام طور پہ قرآن کریم کی جو ہے وہ قرآن کریم پہ اضافہ سمجھا جاتا ہے، یا قرآنی آیات کی جو ہے وہ تخصیص کی جاتی ہے ان احادیث کے ذریعے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو پوری طرح سمجھا جائے یا قرآنی آیات پر غور و فکر کیا جائے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث قرآن پہ کوئی اضافہ نہیں کر رہی، بلکہ جو ہے وہ قرآن کا ہی ایک بیان ہے، اس کی شرح و وضاحت ہے۔ تو حافظ صاحب نے اس پہ جو ہے وہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اور اس ایپیسوڈ میں بھی تفصیل سے بات کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآنی آیات کے بعد جو احادیث ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اگر یہ قرآن پہ اضافہ بھی کرتے ہیں تو وہ اضافہ بھی ایک طرح کی قرآن کی شرح و وضاحت ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک نئے اصول کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔